नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज्तबाकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, आज के इस दरस कुरान सिलसिला नंबर 85 हिस्सा नंबर 2 फ़ज़ाइल उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज़ करूँगा। इसका पहला हिस्सा आप पहले समाअत फरमा चुके हैं और अब ये दूसरा हिस्सा है, सिलसिला नंबर 85 है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहि सलातो व सलाम को अल्लाह ने तमाम नबियों से अरफ़ा वाला बनाया, तमाम नबियों से शान बुलंद फरमाई और आका अलैहि सलातो सलाम की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शामिल फरमाया और आका अलैहि सलातो सलाम की बारगाह में इज़राइल अलैहि सलातो वसलाम भी अगर आते हैं तो इजाज़त तलब करते हैं। यहाँ से आप समाअत फरमा चुके हैं। कल यहाँ तक हमने बात की थी कि हज़रत इज़राइल अलैहि सलातो वसलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़े बड़े बादशाहों की रूह कब्ज़ की है, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ, लेकिन उनकी रूह खींचता हूँ, उनसे पूछता नहीं, मगर आपकी शान ये है कि आपकी बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है जब मैं आऊँ और इजाज़त लेकर आऊँ, और जब आपकी रूह को मैं कब्ज़ करूँ तो आपकी इजाज़त लेकर फिर मैं इसको कब्ज़ करूँ। दोस्तान मोहतरम, हज़रत इज़राइल अलैहि सलातो वसलाम अर्ज़ करते हैं कि मुझे अल्लाह का ये हुक्म है कि मेरे महबूब अलैहि सलातो वसलाम की इजाज़त के बग़ैर ना मेरे महबूब के घर में दाखिल होना है और ना मेरे महबूब की रूह कब्ज़ करनी है। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इजाज़त का मुझे हुक्म है कि आपसे इजाज़त लेनी है और अंदर दाखिल होना है, इजाज़त लेकर आपकी रूह कब्ज़ करनी है। अगर वो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब की बारगाह में जब जाओ अगर इजाज़त दे दें तो ठीक है, अंदर चले जाना, अगर वो इजाज़त ना दें तो फिर लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। ये है मकाम महबूबियत। लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस अरफा वाला मकाम को समझते नहीं और अपनी मिसल करार दे देते हैं। दोस्तान मोहतरम, जिसके खुद के बच्चे उसकी मानते ना हों, वो अपने आप को नबी जैसा कहता है। और मेरे नबी की तो ये शान है, अगर दरख्त को इशारा फरमा दें तो दरख्त ज़मीन का सीना चीर के मेरे आका के कदमों में हाजिर हो जाए। मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम वो हस्ती बाला वकार शान अरफा वाला लेकर आए हैं कि जिनकी शान के मुकाबले में किसी नबी की शान भी नहीं है। तो आज के नाम निहाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने जैसा अपनी मिसल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है जहाँ मलकल मौत दस्त बस्ता आकर खड़ा हो जाता है और इज़्न मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि अगर महबूब कब्ज़े रूह के लिए इज़्न अता फरमा दें तो ठीक है, वरना गुस्ताख ना हो जाना।
اللہ نے فرمایا کہ گستاخ نہ ہو جانا، اگر میرے محبوب اجازت فرما دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ میری بارگاہ میں واپس آ جانا۔ تو دوستان محترم، سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا اللہم رفیق الاعلی، یا اللہ میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم، جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، تو عرض کی یا اللہ میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی وصل کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے وصل کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ وصل کہتے ہیں ملنے کو، ملاقات کو، جیسے ہم کہتے ہیں وصال ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ وصل وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اعلیٰ رفیق کو پسند کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی یا رب العالمین مجھے تیری رفاقت پسند ہے، یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا جو اختیار میرے آپ کے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ بعض انبیاء کو اختیار دیا لیکن محدود، انہیں کہا گیا کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ یہ کہا گیا نبیوں سے، یہ کہا گیا جتنی دیر تم چاہو تو رہ سکتے ہو، یہ اختیار ہے، لیکن فرمایا واپس میرے پاس آنا پڑے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا محبوب تو چاہے تو اس زمین پر چلتا پھرتا رہے، یہ نہیں کہا کہ واپس لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، تو چاہے۔ تو آقا علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیری رفاقت مجھے زیادہ پسند ہے، قربان جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا تھا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیاد کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے ملک الموت تو خود تو آیا ہے، لیکن یہ بھی بتا کہ این خلفت حبیبی جبریل، میرے پیارے جبریل کو کہاں چھوڑ آیا ہے؟ آج تو خود آ گیا ہے، لیکن جو روز آتا ہے، جس کی روزانہ کی ڈیوٹی ہے، اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقتہ فی السماء الدنیا والملائکۃ یغرونہ فیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان دنیا نظر آتا ہے میں انہیں وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ اصل میں ان کے ذمے کچھ انتظامات تھے، وہ آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کی لائنیں بنوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں کہ وہ فرشتہ جو کسی کو پوچھنے کے بغیر اس کی روح قبض انسان کی کر لیتا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے یار
جبریل امین کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کی کہ ان کے ذمے کچھ آسمان کے کام تھے، وہ فرشتوں کی لائن بنوا رہے ہیں آپ کی آمد کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے، اور فرشتوں سے آپ کی آمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں جبریل امین۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر جبریل فرشتوں کو پریکٹس کروا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کیسے کرنا ہے ان کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ اعلیٰ عرفہ بارگاہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ادب سے آئے ہیں، ہنگامی طور پر نہیں آئے بلکہ سارا کچھ طے ہونے کے بعد آئے ہیں۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بندوبست کر کے فرمایا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں، دین مکمل کر دیا اور فرمایا اب میں چلتا ہوں۔ جب بات چیت ہونے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرنی، اے جبریل مجھے بشارت دو کہ اگر میں اس وقت جاتا ہوں تو میرے لیے کیا انتظامات ہیں۔ تو حدیث کے لفظ ہیں آپ مجھے بشارت دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اپنے بارے میں کسی بشارت کا سوال کر رہے ہیں تو عرض گزار ہوئے ابشرک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب میں یہ بشارت دیتا ہوں انی قد ترکت ابواب السماء قد فتحت والملائکۃ قد قاموا صفوفا صفوفا بالتحیۃ والریحان، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں کہ آسمانوں کے سارے دروازے کھل گئے ہیں اور فرشتوں نے قطاریں بنا لی ہیں۔ یہ فرشتے جو قطاریں بنا کر کھڑے ہیں ان کی بشارت جبریل امین عرض کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں فرمایا یحبون روحک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوجہ ربی الحمد، میرے خدا کے لیے سب تعریفیں ہیں، وبشرنی یا جبریل، اے جبریل اور بشارت دو۔ تو پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں ابشرک ان ابواب الجنان قد فتحت، اے محبوب جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، وانہارها قد اطردت اجریت، اور جنت کی ساری نہروں کو جاری کر دیا گیا ہے، اور جنت کے سارے درخت جھک کے زمین کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی حوروں نے آپ کی روح اقدس کے استقبال کے لیے جنت کی زیبائش کر دی ہے۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوجہ ربی الحمد، میرے خدا کے لیے حمد ہے۔ فرمایا فبشرنی یا جبریل، اے جبریل اور بشارت دو، انت اول شافع و اول مشفع فی القیامہ، قیامت کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بشارت دو کہ قیامت کے زہرہ گداز ہولناک دن میں سب سے پہلے آپ کی ذات اقدس کو حق شفاعت دے گا، اور یہ حق آپ کو ہی ملے گا، اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کرے گا۔ آپ نے فرمایا لوجہ ربی الحمد، میرے رب کے لیے حمد ہے۔ جبریل علیہ السلام نے محسوس کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خاص قسم کی بشارت چاہتے ہیں، لہذا وہ عرض گزار ہوئے یا حبیبی عما تسألنی،
اے میرے محبوب آپ کون سی چیز کے بارے میں بشارت چاہتے ہیں کہ جس کا میری طرف سے جواب نہیں آ رہا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسألک عن غمی و ہمی، اے جبریل مجھے بڑا غم اور فکر ہے، اے جبریل جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد قرآن کے قاریوں کا کون ہوگا؟ فرمایا میرے بعد رمضان کے روزہ داروں کا کون ہوگا؟ فرمایا میرے بعد حاجیوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ میرے بعد میری امت کے پرہیزگاروں کے سر پر کون ہوگا؟ یہ میرے آقا اپنی فکر بتا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اے جبریل میرے لیے تو بہت کچھ ہے، مجھے تو ان کا غم ہے، میں تو ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو میرے بعد ہیں، جنہیں میں چھوڑ کے جاؤں گا اور قیامت تک آئیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بڑی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنی امت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا قیامت تک کے امتیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ غور کیجئے میرے مسلمان بھائیوں کہ آقا علیہ السلام کا وقت وصال ہے اور اپنی امت کے لیے پریشان ہیں، فکر مند ہیں، بار بار بشارت پوچھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں مجھے بشارت دو۔ تو کبھی جبریل کہتے ہیں آپ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جنت کو راستہ کر دیا گیا ہے، حوروں نے ذبائش کر دی ہے، آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا، آپ کی شفاعت پہلے قبول کی جائے گی، یہ بشارت دے رہے ہیں، اور سرکار بار بار یہ فرما رہے ہیں مجھے اور بشارت دو، مجھے اور بشارت دو۔ جبریل عرض کرتے ہیں کون سی وہ بشارت آقا رہ گئی جس کی میں آپ کو اطلاع نہیں دے سکتا یا دے سکا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا کیا بنے گا؟ قرآن کے قاریوں کے ساتھ کون ہوگا؟ حاجیوں کا کون پرسان حال ہوگا؟ میرے بعد میری امت کے پرہیزگاروں کے سر پر کون ہوگا؟ یہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وقت وصال اتنی پریشانی ہے۔ اے جبریل میرے لیے تو بہت کچھ ہے، مجھے تو ان کا غم ہے، میں تو ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو میرے بعد ہیں، جنہیں میں چھوڑ کے جاؤں گا اور قیامت تک آئیں گے۔ جبریل امین آپ کو بڑی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنی امت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت تک کے امتیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سرکار کی محبت ہمارے لیے سند نجات ہے، لیکن وہ نام نہاد امتی ہونے کے دعوے دار بھی تو سوچیں جو دن رات یہ تانے دیتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لیے پریشان ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، دن رات ان کی بے اختیاری کے متعلق بکواس کرتے رہتے ہیں، کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہیں اپنے ہی نبی کی ذات پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ ان کو تو اپنے بارے میں بھی علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور دوسری طرف دیکھیں کہ محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کے بارے میں کتنے رحیم ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے بیٹھے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا بنے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ میں خلاصہ خدمت اقدس میں پیش کر دیتا ہوں، ان اللہ عز و جل یقول، اے محبوب علیہ السلام تمہارے رب نے فرمایا ہے قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت و امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سارے انبیاء اور ساری امتوں پر جنت کو اس وقت تک کے لیے حرام رکھا ہے جب تک کہ اے محبوب آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ جاتے ہوئے امت کا اتنا غم کہ جاتے وقت فیصلہ کروا کے جان آفرین کے حوالے کی۔
آگے طویل حدیث ہے مضمون کے حوالے سے بیان کر دی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والوں، یہ سرکار کی ہم سے محبت کی انتہا ہے، اور ہماری طرف سے جو جواب ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ ان کی محبت دیکھیے، ان کی شفقت دیکھیے، اور ہماری طرف سے اس کا ریاکشن کیا ہے؟ زیرو۔ لہذا اپنے دل میں یہ پختہ عہد کر لو کہ جس سے بھی سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں معمولی سی بھی بے ادبی گستاخی کی بو آئے گی تو ہم اس کے ساتھ بیٹھنا سلام کلام پسند نہیں کریں گے، اور جس کے دل میں سرکار کی محبت کا چراغ روشن ہو وہ ہمارے سرتاج ہوگا، وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا، جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہوگی۔ اب دیکھیں اس امت کو سرکار کا امتی ہونے سے کیا عرفہ والا بلند مقام ملا۔ مدینہ شریف کی مقدس مطہر سرزمین ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے، سرکار کے صحابہ نے اس کی اچھی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، اس کے لیے برائی کے ساتھ ذکر کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گیا کیا؟ جو برائی کے لیے ہوتا ہے۔ جب یہ لفظ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دونوں دفعہ سنا تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ نے پہلے کے لیے واجبات فرمایا، دوسرے کے لیے بھی واجبات فرمایا۔ استفسار اس لیے تھا کہ فیصلے میں جو مخفی حکمت ہے وہ واضح ہو جائے۔ سرکار نے اس موقع پر اپنی امت کے فضیلت کو بیان فرمایا کہ میرے صحابہ، تم معمولی نہیں ہو، سبحان اللہ، تم معمولی نہیں ہو، انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اے میرے صحابہ، تمہاری حیثیت معمولی نہیں ہے، تم کسی دنیا دار کے گواہ نہیں بلکہ خدا کے گواہ ہو۔ میرے خدا نے میری امت کو یہ منصب دیا ہے، انتم شہداء اللہ علی الارض، زمین تم پر اللہ کے گواہ ہو۔ واہ سبحان اللہ، فرمایا زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ کے گواہ جس بارے میں گواہی دیں گے فیصلہ ہو جائے گا۔ جس کے بارے میں تم نے اچھی گواہی دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اچھا فیصلہ کر دیا، جس کے لیے برائی کا ذکر کیا، برائی کی تعریف کی، تو اس کا بھی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری گواہی پر کر دیا۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ بن گئے ہو، یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب کوئی مرتا ہے تو اس کی اچھائی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے امت محمدیہ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ اس کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا، اور فرمایا امت مصطفیٰ کے 3 منفرد منصب ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 منصب ایسے ہیں جو پہلے صرف انبیاء کو دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں سرکار کے غلاموں کو بھی عطا فرما دیے۔ وہ کون سے منصب ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے پیغمبروں کو یہ فرماتا تھا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے دین کے بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا، تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ حکم صرف نبیوں کو ہوتا تھا، لیکن جب یہ امت آئی تو فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، پارہ نمبر 17 ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کو پسند فرما لیا،
اور تم پر دین کے معاملے میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ وہ منصب جو پہلے انبیاء کو ملتا تھا، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے اس منصب کا ایک حصہ سرکار کے امتی کو بھی مل گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی اور میرے آقا کی امت کی۔ فرمایا یہ حصہ نبیوں کا تھا، یہ منصب نبیوں کا تھا۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کا ہم پلہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس ایک لحاظ سے جو انبیاء کے لیے خاص تھا، سرکار کی وساطت سے امت کو مل گیا۔ نبیوں کے مقابلے میں تو امت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ سرکار کی وساطت سے یہ منصب مل گیا۔ اور دوسرا منصب کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے صرف زمانے کے پیغمبر کو فرماتا تھا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ نبیوں سے کہا جاتا تھا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو جس وقت چاہے مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ میں نے تجھے نبی بنایا ہے، میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ دوسروں کے لیے یہ بات نہیں، تم مجھ سے مانگ لیا کرو میں عطا کر دیا کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں قبول کروں گا۔ لیکن جب یہ امت آئی تو کیا حکم ہوا؟ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی جب مجھے پکارے۔ پہلے یہ آسائش اور پیشکش صرف پیغمبروں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اب اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میرے محبوب کے قیامت تک آنے والے امتیوں، میں نے وہ صفت تمہیں بھی عطا فرما دی ہے، لہذا جس وقت بھی جس جگہ بھی صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، میرے محبوب کی محبت کے سائے تلے بیٹھ کے مجھ سے جب بھی دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ سرکار کی نسبت نے کتنا عظیم بنا دیا، یہ سرکار کی امت کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور تیسرا منصب، تیسری بات یہ ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے صرف امت کا نبی امت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہوتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں گواہ بننا یہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ منصب نہیں ملا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ بلند و بالا اور اتنی عظیم الشان ہے کہ وہاں کوئی معمولی گواہ گواہی نہیں دے سکتا، مگر قربان جائیے حبیب پروردگار کے امتی ہونے کا منصب ملا تو دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو، تاکہ تم ساری امتوں کے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اللہ عز و جل نے سرکار کے امتی ہونے کی وجہ سے تم کو یہ منصب دیا ہے کہ جب میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا تو تم ان کے حق میں گواہی دو گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الانبیاء کے باب، قول اللہ تعالی انا ارسلنا نوحا الی قومی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا تم نے میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ آپ جواب دیں گے ہاں میرے رب۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے تک میرے احکام پہنچائے گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تمہاری گواہی دینے والا کوئی ہے؟ تو عرض کریں گے
حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پوچھے گا تیرے پاس کوئی گواہ ہے، تو عرض کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ بس یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے احکام پہنچا دیے تھے، اور یہی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اور سورہ بقرہ کے باب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا میں بھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی بھی ہے، اور مشکات شریف اس کی بھی روایت ملتی ہے۔ اور دوسری فصل میں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی آقا علیہ السلام کی زبان ترجمان سے سنیے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ اس امت کی، یہ جو میری امت ہے، ہمارا ذکر ہو رہا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کی امتوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور اس امت کی ان میں سے 80 صفیں ہوں گی، اور 40 تمام امتوں کی 80 صفیں سرکار کے غلاموں کی ہوں گی، مصطفیوں کی ہوں گی، اور باقی ساری ہزاروں امتیں جو ہیں ان کی صرف 40 صفیں ہوں گی۔ اس سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کتب احادیث میں مختلف روایات موجود ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسرے انبیاء پر فضیلت بیان کرتے ہوئے 3، 5، 6، 7 چیزوں میں فضیلت بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلنا، ہم فضیلت دیے گئے ہیں، جمی کا صیغہ استعمال کر کے امت کو بھی شامل فرما لیا۔ فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، 3 باتوں میں ہم سب پر فضیلت دیے گئے ہیں، اے میری امت ان 3 باتوں میں تم بھی شامل ہو۔ کون کون سی؟ پہلی بات، یہ جو نماز پڑھتے ہو ہم صف بناتے ہیں، یہ صف پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ ایسی صف بنانا، نماز کی ادائیگی کے وقت ایسی ترتیب سے کھڑے ہونا، یہ کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے اور میری امت کو سارے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وہ طریقہ دیا گیا جس طرح فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا۔ پہلی امتیں عبادت خانے کے بغیر عبادت نہیں کر سکتی تھیں۔ سرکار کی آمد سے زمین کو یہ فضیلت ملی کہ ساری کی ساری مسجد بن گئی، ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلے عبادت خانوں کے علاوہ کہیں اور اللہ کو سجدہ کرنا روا نہیں تھا، لیکن اب جہاں بھی وقت آ جائے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ویرانے میں، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات فرمایا، مٹی کو میرے لیے اور میری امت کے لیے طہور بنا دیا گیا۔ پہلے اگر پانی نہیں ملتا تھا تو عاجز ہو جاتا بندہ کہ وضو کیسے کروں، نماز کیسے پڑھوں، لیکن میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے زمین کو طہور بنا دیا۔ یہ طہور مبالغہ کا صیغہ ہے، ایک طاہر ہوتا ہے پاک کرنے والا، اور ایک طہور بہت زیادہ پاک کرنے والا۔ پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی امتیں جیسے بنی اسرائیل، ان کا کوئی آدمی کوئی قصور کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے فلاں جرم کیا ہے، اور اس کا یہ کفارہ ہے۔ یعنی جو گناہ کرتا اس کے دروازے پہ لکھا جاتا، پھر اس دروازے پہ یہ بھی لکھا جاتا کہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے۔
دوستان محترم، اگر نجاست کپڑے پر لگتی تو کاٹنا پڑتا تھا، صاف نہیں کیا جاتا تھا، پاک نہیں کیا جاتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا، توبہ کے لیے نفس کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب سرکار کا امتی ہونے سے یہ مقام ملا کہ چند آنسو بہانے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکل کے رخسار پر آ جائے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ مکھی کے سر کے جتنا آنسو نکل کے رخسار پر گر جائے تو توبہ مل جائے گی، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ بنی اسرائیل پر مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ تھا، لیکن سرکار کی امت پر مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن اب اس 40ویں حصے کو بھی لوگوں نے ٹیکس سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشیں عطائیں اتنی ہیں کہ احاطہ بیان نہیں آ سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ جو کرم ہے، جو عطائیں ہیں، میں نے ان کے امتی ہونے کے جو فضائل بیان کیے ہیں، یہ صرف چند ایک بیان کر سکا ہوں، کیونکہ درجنوں احادیث سے مزید فضائل امت محمدیہ بیان کر سکتا ہوں۔ یہ جو میں نے ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے، اگر آپ ان پر ہی غور کریں تو آپ اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر ہم پر جو احسانات اور انعامات ہوئے ہیں، ہم کسی طرح بھی ان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی امت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے جو احکام الہی ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اللہ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کرتا جاتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ آپ نے ایک بار شیئر کر لیا تو انشاءاللہ العزیز قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ یہ سلسلہ صدقہ جاریہ کا جو ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ آگے ہمارے مسلمان بھائی اگر یہ ہمارے درس کو سن کے اگر ایک کی بھی دل کی دنیا بدل گئی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔